अरबाब नज़र, जैसा कि हम मुसलसल मुहर्रम के उन्वान से अपना बयान जारी रखे हुए हैं, उसकी अगली किस्त लेकर हम फिर एक बार आपके रूबरू हाजिर हुए हैं। मेरे सीधी तरफ उनकी अहले सादात से इमाम जुमा वल जमात मौलाना सैयद नैयर रज़ा साहब नकवी मौजूद हैं। मेरे बाईं तरफ उनकी अहले सादात से सैयद डॉक्टर काशिफ रिजवी साहब जो शायर अहले बैत हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सबसे पहले इमाम जुमा वल जमात मौलाना नैयर रज़ा साहब को आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अय्याम अज़ा और हमारी ज़िम्मेदारी के हवाले से हमें अपनी ज़िम्मेदारी को समझने से पहले अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझना ज़रूरी है। इसलिए कि किसी भी चीज़ की अगर बुनियाद हमारी समझ में आ जाती है तो उसके बाद उसके मकासिद, उसका हदफ हमारे अज़हान आलिया तक पहुँच सकती है। अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए यूँ तो रिवायात और अहादीस आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम किताबों में, रिवायतों में मौजूद है, लेकिन मैं इस वक्त ना रिवायती एतबार से और ना किताबी और अक़वाल पैगम्बर की रोशनी में सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद का इरशाद के हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। तो पैगम्बर अकरम ने निस्बत इमाम हुसैन की अपनी जानिब दी और अपनी निस्बत इमाम हुसैन की जानिब दी। मैं इस हदीस की रोशनी में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अज़मत इमाम हुसैन को पहचानने के लिए इतना काफ़ी है कि वो इमाम हुसैन जो दुनिया में तशरीफ़ लाए तब एक मुजरिम को आज़ाद किया, वाह वाह वाह, और जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तब एक मुजरिम को आज़ाद किया। जब आए 4 शाबान तो फितरुस जैसा मुजरिम को आज़ाद करके बताया, और रोज़े आशूरा हुर अलैहिस्सलाम को आज़ाद करके बताया। ये इमाम हुसैन का पैगाम है आलमी इंसानियत के लिए कि आप पहचानिए हमको कि हमारी हुकूमत सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि हमारी हुकूमत आसमानों से लेकर और ज़मीन तक है। फितरुस क्योंकि आसमानी है, हुर ज़मीनी है, इसलिए अज़मत इमाम हुसैन को पहचानिएगा। और ये भी देखिएगा, अज़मत इमाम हुसैन के लिए ये भी कहना काफ़ी है कि तमाम जो 1,23,999 नबी और इमाम हुसैन में एक सबसे बड़ा फ़र्क जो तारीख़ी एतबार से हमको देखने को मिलता है वो ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 1,23,999 नबियों के जो आए और पैगाम लेके आए, उन्होंने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करके कहा कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और कामयाब हो जाओ और जन्नत पाओ। एक शर्त के साथ कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे और फिर तुम्हें उसके सिले में जन्नत मिलेगी। यानी 1,23,999 नबियों में सबका पैगाम है आओ ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और जन्नत पाओ, आओ ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और जन्नत पाओ। लेकिन इमाम हुसैन की शान अलग है। शब आशूर चराग बुझा के अपने असहाब से कह रहे हैं तुम जाओ जन्नत का ज़ामिन में। नबी और इमाम हुसैन में फ़र्क यही है कि नबी कहते हैं आओ और जन्नत पाओ, इमाम हुसैन कहते हैं जाओ और जन्नत पाओ। लेकिन और नबियों में इमाम हुसैन में ये भी एक बड़ा फ़र्क है कि नबी बुलाते रहे मगर कोई आया नहीं, और इमाम हुसैन अपने असहाब को रात की तारीकी में भेजते रहे लेकिन गया कोई। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, आप पहचानिएगा। नबी दिन के उजाले में जंग ओहद में आवाज़ दे रहे हैं अना हय्युन, मैं ज़िंदा हूँ। नबी बुला रहे हैं तो कोई नहीं आ रहा है सिवाय इमाम अली अलैहिस्सलाम के, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रात की तारीकी में कह रहे हैं जाओ तो कोई जाता नहीं है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी अज़मत है जिसे हमें पहचानना ज़रूरी है, और मकसद इमाम हुसैन को पहचानना हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। आज के दौर में, दौर हाजिर में
ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اقوال پہ غور کرنا چاہیے، جو امام حسین نے آخری وقت میں کہا تھا ہے ہاتھ منت ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ اپنے اندر بہت بڑی دنیا کو سمیٹے ہوئے ہے، جسے سمجھنے کے لیے ہمیں 1400 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی عالم انسانیت کو یہ اب بھی یہی پیغام دے رہا ہے کہ کسی غیر باطل کی کسی باطل کی بیعت کرنے سے بہتر ہے اپنا سر دے دو، اپنی جان دے دو، لیکن کبھی باطل کی پیروی نہ کرنا۔ میں آخری لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کا پیروکار بننا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے حق اور باطل کو پہچاننے کی ذمہ داری ہے، اور جو بھی امام حسین کے مقصد کو کامیاب اور کامران دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے معاشرے کو سدھارنے کی سب سے پہلی کوشش کرے۔ معاشرے کو سدھارنے سے پہلے اپنے نفس کو سدھارے، چونکہ جب انسان اپنے اندر بدلاؤ اور چینجنگ لے کر آتا ہے، تب وہ کسی دوسرے کو ٹوکنے کے لائق ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوری عالم انسانیت کو صرف 72 افراد کے ذریعے سے پیغام پہنچایا۔ وہ 72 افراد جن میں ابھی 1400 سال ہو چکے، دشمن ایک بھی کمی نکال کے ثابت نہ کر سکا کہ امام حسین کے ساتھ جو اصحاب آئے تھے ان میں کوئی کمی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کو سدھارنے سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو سدھارنا ہے۔ نفس کو جب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں گے کہ ہم کامیاب اور کامران ہو چکے، تب ہم کسی کو ٹوکنے کے لائق ہوں گے۔ بس آخری بات میں اور یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ فروع دین کا مطالعہ کریے۔ فروع دین میں امر بالمعروف پہلے ہے، نہیں عن المنکر بعد میں۔ اگر نہیں عن المنکر پہلے ہوتا کہ لوگوں کو آپ سمجھائیے تو شاید سمجھ میں آتا، لیکن اصول دین میں بھی امر بالمعروف پہلے، نہیں عن المنکر بعد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، پھر بعد میں آپ کسی معاشرے کو سدھار سکتے ہیں۔ پیغام امام حسین کو عام کرنے میں ہر ایک شیعہ، ہر ایک عزادار، ہر ایک ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ پیغام امام حسین علیہ السلام کو اپنے سچے دل کے ساتھ اور سچے عقیدے کے ساتھ، بغیر کسی لالچ کے پیغام امام حسین کو عام کرنا ہماری اور آپ کی تمام کی ذمہ داری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں کنرکی اہل سادات سے ڈاکٹر سید کاشف رضوی صاحب کو، جو سینئر شاعر اہل بیت ہیں اور جن کے 2 مجموعے منظر عام پہ آ چکے ہیں، جس میں ایک نذرانہ کاشف اور دوسرا ایک آبشار عقیدت آ چکا ہے۔ آپ کے روبرو میں ہیں ڈاکٹر سید کاشف رضوی صاحب، شاعر اہل بیت۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ایک سلام کے چند اشعار سما عطا سمائے۔ کریں، عطا کریں۔ مسئلہ آج ہے کہ خدا کا دین پھیلا خلق کی نشر و اشاعت سے، واہ واہ واہ، ہوا ہے سرخرو شبیر کے انکار بیعت سے۔ واہ، اور مطلب ثانی سنیں کہ بھلا بیعت امام وقت سے، سردار جنت سے، واہ واہ، یہ شر ابلیس کا ٹکرا رہا ہے آدمیت سے۔ واہ واہ، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ اور ایک مطلب پیش ہے کہ ہمیں لینا ہی کیا ہے کوثر و تسنیم و جنت سے، ہمیں لینا ہی کیا ہے کوثر و تسنیم و جنت سے، یہاں ہر گھر میں جنت ہے غم سرور کی برکت سے۔ واہ واہ واہ، یہاں ہر گھر میں جنت ہے۔ اور یہ آخری مطلب کہ بدی نیکی سے، جاہل علم سے، نفرت محبت سے، مولانا مطلب سنیں خاص طور سے، بدی نیکی سے، جاہل علم سے، نفرت محبت سے، ازل ہی سے خلش رکھے ہوئے ہے شر شرافت سے۔ واہ واہ، اچھا ہے، بہت اچھا، واہ ازل واہ۔ ہی سے خلش رکھے ہوئے ہے شر شرافت سے، اور خدائی پر تصرف تھا مگر اکثر کیے فاقے، خدائی پر تصرف تھا مگر اکثر کیے فاقے، سجایا زندگی کو صبر و ایثار و قناعت سے، سجایا زندگی کو۔ واہ واہ، اور اس کے خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ یہ اہل بیت ہیں
اور زندگی کا فلسفہ یہ ہے، واہ یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں، فلسفہ یہ ہے، واہ اور زندگی کا فلسفہ یہ ہے، ستم کو صبر سے مارا، عداوت کو محبت سے، واہ سے، واہ 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 واہ، واہ واہ ستم کو صبر سے واہ، مارا، واہ۔ عداوت کو عداوت محبت سے، کو محبت سے، اور یہ شعر خاص طور پیش سے کریں پیش کریں۔ کہ بچا لی جان بھائی کی پورے کا مشورہ دے کر، واہ واہ بچا لی جان اچھی بھائی تعریف رقم کی کی ہے، واہ 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 پورے کا مشورہ دے کر، ابو طالب تھے واقف خوب آئین شریعت سے، واہ 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 واہ، ابو طالب تھے واقف خوب واہ واہ واہ، آئین شریعت سے، اور شے ملاحظہ ہو کہ کھلا ہے در شہیدی کا عوام الناس کی خاطر، کھلا ہے کھلا ہے در شہیدی کا عوام الناس کی خاطر، جسے آنا ہو آ جائے مگر ہاں حور کی نیت سے، واہ 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 واہ، جسے آنا ہو آ جائے مگر ہاں حور کی نیت سے، حور کی نیت سے، اور کٹے سر سے تلاوت ہو رہی ہے نوک نیزہ پر، واہ کٹے سر سے تلاوت ہو رہی سنیے شعر، کٹے سر سے تلاوت ہو رہی ہے نوک نیزہ پر، نہ کر پائی جدا تلوار بھی قرآن کو ارے واہ ہے، واہ واہ واہ، نہ کر پائی جدا تلوار بھی قرآن کو عطرت سے، اور علم ہے تعزیہ ہے فرش ہے ماتم ہے آنسو ہیں، واہ، واہ، علم ہے واہ، تعزیہ واہ۔ ہے فرش ہے ماتم ہے آنسو ہیں، ملا کر دیکھ اے رضواں میری ارے جنت واہ، کو واہ، جنت سے، واہ، ملا کر واہ۔ دیکھ اے رضواں میری جنت، میری جنت کو جنت سے، اور بڑی شدت سے کہتے ہیں کبھی دامن نہ چھوڑیں گے، واہ، بڑی شدت سے کہتے ہیں کبھی دامن نہ چھوڑیں گے، جو منہ موڑے ہوئے ہیں آج تک اجر رسالت سے، واہ واہ جو منہ موڑے ہوئے ہیں، اور یہ آخری شعر کہ پرے جبریل ہوگا شاخ طوبہ کا قلم ہوگا، واہ، پرے جبریل ہوگا شاخ طوبہ کا قلم ہوگا، لکھوں گا وصف شاہ کربلا ایک روز فرصت واہ سے، واہ، لکھوں گا وصف شاہ کربلا ایک روز فرصت سے، اور یہ مقطع کہ در شبیر پر جاؤں تو پھر واپس نہیں آؤں، واہ واہ، شبیر، در شبیر پر جاؤں تو پھر واپس نہیں آؤں، واہ واہ، تمنا ہے یہی کاشف کے دل میں ایک مدت سے، واہ واہ واہ، تمنا ہے یہی کاشف، واہ واہ۔ حضرات، یہ تھے ڈاکٹر سید کاشف رضوی صاحب شاعر اہل بیت، جو اپنا منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے اپنا نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام علیکم۔